रंडी खाना में इस बिना पर वहां जा रहे हैं कि हम तबलीग वहां जा काम करेंगे, देखेंगे लोग करते क्या है, कैसा अमल है, तो गुनाह को काम करके ये तो अमल नहीं होगा। जी 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 भाई उस चीज की कवायद शरीयत ने बता दिया कि जिना खराब चीज है, शिर्क खराब चीज है, कुफ्र खराब चीज है, जो शरीयत ने बता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब दोबारा मुलाकात का शर्फ हुआ है हमें, और एक अहम सवाल लेकर आया हूँ कि बाद हजरत देखा गया है कि तबलीग की नीयत से और इकामत दीन की नीयत से जो है गैरों के त्यौहार में शरीक होते हैं, और बाद हजरत मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये कहते हैं जब उनसे कहा जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं तो ये कहते हैं कि भाईचारगी और इस तरह दीन में रुझान पैदा होगा। तो इसकी क्या शरई हैसियत है, क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, या कोई और इसकी सूरत बन सकती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि मौजूदा ज़माने के एतबार से इंतहाई अहम सवाल है। जी पहली बात यूँ समझिए आप कि कुरान और हदीस में ईमान मुसलमानों के अलावा जो भी हैं उनके साथ मरवत का मामला करना, अखलाक का मामला करना, आदल का मामला करना, भाईचारा का मामला करना, ये बड़ी ताकीद के साथ आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली, कि पूरी मखलूक अल्लाह का एक कुंबा है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा वो शख्स है जो अल्लाह के कुंबा के साथ अच्छा बर्ताव करता है, हुस्न सुलूक का मामला करता है। इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम सब इसके अंदर दाखिल हैं, सबके साथ अच्छा का मामला करना है। एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल मोमिनु मन अमिनहु नास, मोमिन वो है जिसके तकलीफों से लोग महफूज हो जाए। अन्नास, अन्नास का मतलब कोई भी, ईमान वाला हो गैर ईमान वाला हो, कोई भी हो, उसकी तकलीफ से महफूज हो जाए। एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये साथ फरमाया कि रास्ते से गंदगी को दूर करना, हटाना, ये बेहतरीन ईमान के करीब ले जाने वाला अमल है, अल्लाह के करीब ले जाने वाला। अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से गंदगी को हटाना। इस्लाम तो यहां तक ताकीद करता है कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना है। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में थे, तो कोई परिंदे का बच्चा उड़ रहा था, एक साहब पकड़ के उसको उठे ले आए, तोता वगैरह होता है उस तरह से। तो उसके बाद जो है उसकी माँ भी साथ में आने आ गई और परों से फड़फड़ाने लगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसने इसको तकलीफ पहुंचाया? मन फर्रक़ बैन वालिदतिन व वलदिहा फर्रक़ अल्लाहु बैनहु बैन अहिब्बतिही, जो माँ और औलाद के दरमियान तफरीक करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके दरमियान और उसके महबूब के दरमियान तफरीक कर देगा। इतनी सख्त वईद फरमाई कि परिंदे को उसको माँ से जुदा कर दिया गया था। रिवायतों में आता है कि एक फाहिशा लड़की थी, बदकार थी, जा रही थी, उसने एक प्यासा कुत्ता देखा, उसको कुछ नजर नहीं आया तो अपने जूते को निकाला, मोजे को निकाला, कुएं में डाला और उससे पानी निकाल करके उसको पानी पिलाया। इस अमल की बुनियाद पर एक जानवर कुत्ता, उस अमल से हुस्न सुलूक की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। और दूसरी रिवायत में आता है कि खातून थी, ये पिछले जमाने के वाक़या बयान किया गया, खातून थी, बड़ी सौम व सलात की पाबंद थी, लेकिन एक कुत्ते को बांध के उन्होंने रख दिया, बिल्ली को बांध के रख दिया था, ना उसे खिलाती थी, ना उसे खाने देती थी, ना छोड़ती थी। अल्लाह ताला ने इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव करना, ये ईमान का, इस्लाम का हुक्म है। हर एक के साथ अच्छा मामला, बीमार है चाहे मुसलमान हो या ना पड़ोसी है, वलजारी दोनों भी कुरान कहता है, पड़ोसी है चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसके साथ अच्छा सलूक करना है। बीमार हो गया है तो उसके बीमारी के साथ देना है। ये तो हुआ इंसानियत के नाते जी।
لیکن ایک ما بہل امتیاز جو فرق چیز ہے، اسے سمجھنے کی چیز ہے کہ سب کام کیا جائے گا، لیکن صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا جو رنگ ہے وہ ایمان ہے، اس رنگ کو باقی رکھنا ہوگا۔ آپ کوئی بھی کام کیجیے لیکن ایمان کو باقی رکھ کے کرنا ہوگا، لیکن اپنے ایمان کو ہی ختم کر کے آپ انسانیت کے چکر میں پھنس گئے تو اس سے بڑا نکارا اور بیکار چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جی کسی بھی عمل میں ایمان کو اگر جانے والا عمل ہے تو ایمان کو کام کیا نہیں جائے گا۔ کسی بھی ایمان کے علاوہ کوئی بھی تہوار ہے جس میں شرکیہ ہے، کفریہ کام کیا جاتا ہے، اس میں کسی طرح کا مبارکباد دینا کہ کسی طرح کا اس کو رضامندی کا ظاہر کرنا، یہ بھی گویا کہ کفر پر راضی ہونا، یہ بھی کفر ہے۔ رضا بالکفر کفر، رضا بالشرک شرک، کفر پہ راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، شرک پہ راضی ہونا یہ بھی شرک ہے۔ یہ تو عام قاعدہ ہے، آپ کسی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ کسی آدمی نے کسی کو گالی دیا اور آپ اس گالی پر خوش ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے بھی گالی دیا۔ بے شک۔ تو ایک آدمی شرک کا کام کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہا ہے، اور اس عمل پہ آپ شاباشی اس کو دے رہے ہیں کہ اچھا ہے، مبارکباد ہے، اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے بھی شرک کیا، آپ کا ایمان چلا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں دیکھا گیا بہت سارے نیتا جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کی کوشش کرتے ہیں یا عہدے کی بنیاد پر، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ کسی بھی تہوار کا عمل آتا ہے تو فوراً نیٹ پہ فلاں پہ لکھتے ہیں کہ ہم جو ہے مبارکباد آپ کو دیتے ہیں۔ یہ مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے خدمت کرنا وہ الگ چیز ہے، اور ما بہل امتیاز آپ نے اس کو مبارکباد دے دیا تو آپ کا ایمان تو باقی نہیں رہا، تو فائدہ کیا ہو؟ پھر آپ اسی کے برابر ہو گئے۔ اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے ساتھ کہ ہم مومن ہیں، صبغۃ اللہ، ہمارا رنگ موجود ہے، اللہ کا رنگ موجود ہے، اس کے بعد اپنے تشخص کو باقی رکھ کر کے، اپنے ایمان کو باقی رکھ کر کے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ اس میں جو ہے کسی طرح سے عمل کرنا، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ آپ برات کو اظہار کر دیجیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ صاف اعلان کر دیے بھیا جو تم کر رہے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہم جس کی کر رہے ہیں اس کی تم بھی نہیں کرو گے، تو اپنا کام کرو۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، تم اپنا عمل جو کر رہے کرو، مجھ سے کیا بات ہوئی، اس پر ہم رضامندی کا اظہار نہیں کریں گے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان، من رضی باللہ ربا، ایمان کا مزہ وہ چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہوا، رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام سے راضی ہوا، دین ہونے کے اعتبار سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا، رسول ہونے کے اعتبار سے آخری رسول مانا تو ہم نے مان لیا ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کفر پر راضی ہونا، شرک پر راضی ہونا، یہ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک بالفرض و محال، اگر نبی سے بھی شرک کا صدور ہو، ایسا ہوگا نہیں، بالفرض و محال، تو بھی ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ کہ اللہ نے شرک کی قباحت کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ کسی سے بھی عمل صادر ہوگا اس کو ایمان چلا جائے گا۔ اور ہم بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایمان چلا جاتا ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان چلا گیا۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے انتہائی اہم سوال ہے ہمارے موجودہ زمانے میں اور ہر زمانے میں بھی، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر سب لوگ رہتے ہیں، مل جل کر رہنا ہے، بھائی چارگی ہے، محبت ہے، پیش کرنا ہے۔ اسلام تو تاکید حکم دیا، میں نے بتایا، لیکن اپنے ایمان کو باقی رکھ کر کے، تشخص کو باقی رکھ کر کے، اپنی پہچان کو باقی رکھ کر کے، ہم نے اپنی پہچان کو، ہم جو ہے مؤثر بنے، متاثر نہ ہو۔ جی صحابہ کرام جہاں جاتے تھے اپنا ایمان کا اثر چھوڑتے تھے، لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کفر کا عمل لے کے آ جاتے ہیں، شرک کا عمل لے کے آتے ہیں، بدعات کا عمل لے کے آ جاتے ہیں، ہم مؤثر نہیں بن پا رہے ہیں، اسی لیے تبلیغ اس طرح نہیں ہوتی۔ اور بھائی چارگی کا بھائی چارگی کے نام دیا آپ نے، تو آپ میں ایمان ہی باقی نہیں رہا تو آپ تبلیغ کسی سے کریں گے؟ آپ کا ڈبہ تو خالی ہو گیا، بے شک، آپ کے ڈبے میں کچھ تو ہے ہی نہیں، تو آپ تبلیغ کسی کا کام کریں گے؟ اب اس پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ سب کہہ دیجیے کہ میں شرک سے بری ہوں، جیسے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں بری ہوں شرک سے، جو تم کرتے ہو اس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے، اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اگر ایمان ہمارا محفوظ ہے
تو ہم ساری دنیا اگر ہم سے لٹ کے چلی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان اگر ہمارا چلا گیا اور ساری دنیا ہمارے پاس آ جائے، ساری کرسیاں میرے پاس آ جائیں، سارے عہدے میرے پاس آ جائے، تو اس سے بڑا منحوس اور اس سے بڑا ناکارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ایک اور اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر نیت کیا ہے کچھ اور، جی مطلب نیت درست ہے اس کی، جی لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، تو نیت کا اس میں اعتبار ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، ایمان کے سلسلے میں نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ نیت جو ہے، اب کوئی بولنے لگے گا کہ ہم جو ہے رنڈی خانہ میں اس بنا پر وہاں جا رہے ہیں کہ ہم تبلیغ وہاں جا کام کریں گے، دیکھیں گے لوگ کرتے کیا ہے، کیسا عمل ہے، تو گناہ کو کام کر کے یہ تو عمل نہیں ہوگا جی 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 بھائی۔ اس چیز کی قواعد شریعت نے بتا دیا کہ زنا خراب چیز ہے، شرک خراب چیز ہے، کفر خراب چیز ہے، جو شریعت نے بتا دیا، تو اس کی قواعد جاننے کے لیے نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قواعد کبھی ہے تو کبھی ہے۔ جی جی بے شک۔ اب کوئی ڈھولک بجا کر بولے گا ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس لیے وہاں جائیں گے تو اس سے رنگ میں مل جائیں گے، اس کے بعد تبلیغ کریں گے، بھیا تم نے یہ کام پہلے کر لیا ہے تو پھر اس کی تبلیغ کیسے کرو گے؟ اسے آپ تم بتا کیسے سکتے ہو کہ یہ شرک ہے؟ بولے گا تم بھی تو یہ کام کیے، تمہارا ایمان چلا گیا، تمہارا ایمان چلا گیا تو میری کیا تبلیغ کرو گے تم؟ یہ اس میں نیتوں کا دخل نہیں ہے، نیت و دخل مباح چیزوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس میں اچھے عمل سے کیا جائے، برے عمل سے کیا جائے تو ناجائز ہی ناجائز ہوگا، اور بری چیز میں اچھی نیت بھی کیا جائے تو کفر ایسی بھی آ جائے گا۔ کوئی شراب پیے گا اور اس میں نیت کر رہا ہے کہ ہم اس سے نماز پڑھیں گے اور طاقت ملے گی ہم کو، اس سے رکعت 100 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کو گناہ اور کفر ہو جائے گا اس کا۔ شراب پینے سے طاقت ملتی ہے، لہذا ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، شراب پیئیں گے پہلے، نجائز کہا جائے گا اس کو۔ یہ سب دل کی تسلی کے لیے، عہدوں کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری دنیا سے ناراض، ساری دنیا ناراض ہو جائے صرف توحید کی خاطر، تو توحید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کو پیش کیا تھا تو یہ نہیں، لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا ایسا کرو نا، ایسا کرو کہ ہماری باتیں میرے معبودوں کو برا بنا کہنا چھوڑ دو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ کہا نا نا نا، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند دے دو، پھر بھی توحید کو بیان کرنا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ اصل سنت ہے، امتیاز ضروری ہے، امتیاز ضروری ہے، اس کے بعد کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا تو کس چیز کی تبلیغ کریں گے؟ اس لیے یہ بہت اہم سوال ہے، اس چیز کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسا کام کرنے سے بچائے جو ایمان کو ختم کرنے والا ہو، لے جانے والا عمل۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور جیسے ناظرین آپ نے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت کا کام کرنا ہے۔ جی جی جی۔ اور اگر آپ دائرے اسلام سے خارج ہو کر ایسا کچھ عمل کر رہے ہیں یا شریعت کے باہر جا کر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان آپ سے خوش ہو جائے لیکن اللہ خوش نہیں ہو سکتا آپ سے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔